अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आप सबकी महानूर अली। उर्दू रोमांटिक नावल से इजहार दिल, इस कलम निदा हुसैन, किस्त नंबर 24। डोंट कॉपी पेस्ट विदाउट माय परमिशन। वाह क्या गजब की पर्सनैलिटी है तुम्हारे भाई की, वाकई सरदारी इन पर सूट करती है। रात जो कुछ दानियाल मेंशन में हुआ, आयशा इस बात को लेकर आयान से शामिर की तारीफ कर रही थी। शामिर भाई हम सब में अलग रखते हैं। आयान अपने भाई की तारीफ पर ऐसे खुश हुआ जैसे आयशा इसकी तारीफ कर रही हो। हैं तो वैसे दानियाल भाई भी प्यारे, मगर मिस्टर शामिर की टोर ही अलग है। आयशा सामने पड़ी मुसम्मी से मुकम्मल इंसाफ करती कहते साथ ही सर झुका गई। क्या मतलब टोर? हाँ, अच्छी पर्सनालिटी के मालिक हैं। और कुछ जलाल, इनका ऐसा है कि थोड़े मुनफरिद लगते हैं वो बस। अयान को आयशा का लहजा कुछ मुख्तलिफ लगा। मुसम्मित से हाथ रोके इसे घूरने लगा। वैसे भी अयान आयशा को लेकर कुछ पॉजेसिव होता जा रहा था। यूनी में भी ज़्यादातर इसके आसपास रहता, कहीं कोई लड़का इसे दोस्ती लड़ाने ना खड़ा हो जाए। वो कुछ थी भी हंसमुख मिजाज की, जिसकी वजह से अयान ज़्यादा कॉन्शियस रहता था। बस मैंने आज तक ऐसा बंदा नहीं देखा। जानते हो, उन्होंने जब एंट्री दी मेरी हार्ट बीट मिस हुई थी। आयशा अयान को देखती मस्ती से बोली, जिसका चेहरा अपने भाई की इतनी तारीफ़ों से तरह तरह के रंग बदल रहा था। आज तक तो इसने अम्मान के मुंह से शामिर की इतनी तारीफ़ नहीं सुनी थी जितनी वो कर रही थी। ओ मैडम, हकीकत की दुनिया में लौट आओ, वो दूसरी तरह के मर्द हैं। मैंने आज तक इन्हें किसी लड़की से सीधे मुंह बात करते नहीं देखा, और इनका गुस्सा तो मत ही पूछो, अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाती है। मेरी मानो तो तुम भी ज़रा परे रहना। आयान ने शामिर की एक्स्ट्रा खूबी बताते इसे दूर रहने की तलकीन की। कब से मिस्टर शामिर की जा रही है, भाई कहते हुए मुंह दुखता है इसका। अयान शामिर की तारीफ से परेशान नहीं था। इसे परेशानी तो आयशा के शामिर को दानियाल की तरह भाई न कहने पर इसे टोकने के बजाय अपने मुंह में बुड़बुड़ाता मुसम्मी को छीलने लगा। कहीं से जलने की बू आ रही है। अयान को मुसम्मी से छीना झपटी करते देख आयशा इसे तपाने की गर्ज से बोली, मुझे तो नहीं आ रही, एक मिनट में कहीं आग ना। आयशा यू। अयान जो आयशा की बात का मतलब समझे बगैर अंदर की ओर देखने जा रहा था, एकदम से पलटता इसकी शरारत पर चीखा, हाँ हाँ हाँ, शक्ल देखो अपनी, काले हो गए हो। अयान अमान के मुकाबले में थोड़ा सा गंदमी रंगत का हामिल था, और वो अपने रंग को लेकर एकदम से कॉन्शियस भी हो जाता था। इसलिए आयशा एक और चोट करती इसे अपनी तरफ आता देख एकदम से कुर्सी से उठकर भागी। भला मैं क्यों चलने लगा अपने भाई से? अयान ने फ़ौरन से इसकी बात की नफ़ी की। हाँ हाँ हाँ, अपने भाई की खामियां ऐसे बता रहे थे जैसे मैं इनके साथ अफेयर चलाना हो। आयशा इसका मजाक उड़ा रही थी, जो इसकी बात सुनकर अपना सर खुजाने लगा। हाँ हाँ हाँ, तुम भी अयान बुद्धू हो। अयान इसे किसी को भी ये बात बताने से मना कर रहा था, जिस पर आयशा हंसते हुए इसे छेड़ रही थी। इन दोनों की हंसी मजाक को दो आंखों ने बड़ी हसरत से देखा था, जो अपने आप को कल रात से कमरे में कैद किए अपने हुए नुकसान का सोच रही थी, जो इसने अपने ही शोहर के हाथों उठाया था। और कुछ खा ले मेरे बच्चे, फिर दवाई भी तो खानी है ना तूने। और हॉस्पिटल से कुछ देर बाद ही डिस्चार्ज हो गई थी, मगर अफसोस की बात कि वो इस टाइम अकेली थी, क्योंकि फरहान इसके होश में आते ही साइड पर हो गया था। और वो नर्स से अपने मददगार का नाम सुनती इसे इर्द गिर्द तलाश करती मायूसी से अकेले ही घर आ गई। वो अलग बात है कि दो निगाहों ने इस वक्त तक इसका पीछे किए रखा, जब तक वो अपने घर के अंदर दाखिल न हुई। अम्मू जान, एक बात पूछूं? सच सच बताई, 2 दिन से किसी छोटे बच्चे की तरह इसका ख्याल रखती अपनी अम्मू जान को देख कर हुरैन को पहली बार अपना यहाँ आने का मकसद गलत लगा। अहमर मिला में तो वो ज़्यादातर इनका काम नौकरों को हदायत देना था, मगर यहाँ आकर तो इनका हशर ही बिगड़ गया था। हाँ पूछ,
حورین نے ان کی تھکی تھکی سی آواز سنی۔ آج کل وہ زیادہ تھکنے لگی تھی، سارے کام کا برڈن جو ان پر آن پڑا تھا۔ میرے بابا کا کیا کوئی عزیز نہیں ہے اس دنیا میں؟ امو جان کو اپنے پاس بٹھاتی ان سے اپنے رشتہ داروں کا پوچھنے لگی۔ اتنے سالوں بعد تجھے اپنوں کا کیسے خیال آ گیا؟ امو سرد آ بھرتی اس سے بولی، کیا واقعی میرے اپنے ہیں؟ حورین کو ایک انجانی سی خوشی ہوئی سن کر۔ ہاں میری بچی، تیرے سگے ہیں اس دنیا میں، پر تیرے سب سے بڑے دشمن بھی وہی ہے۔ امو جان گفتگو کی کیفیت میں تھی کہ اسے بتائیں کہ نہ بتائیں۔ امو میں سمجھی نہیں۔ حورین نہ سمجھی سے انہیں دیکھنے لگی۔ تیرے ددیال کا شمار بہت تنگ نظر لوگوں میں ہوتا ہے۔ تیری ماں کو ان لوگوں نے صرف اس وجہ سے قبول نہیں کیا تھا کیونکہ وہ نہ تو ان کے خاندان کی تھی اور نہ ہی ان کے ہم پلہ۔ بہت غلط تصور تھا ان کے دماغ میں تیری ماں کا۔ صرف ایک بار گئی تھی وہ ارمان کے ساتھ تمہاری دادی سے ملنے۔ ظالموں نے اندر قدم بھی نہیں رکھنے دیا سارا کو۔ امو جان اسے اس کے خاندان کی حقیقت بتانے لگی۔ سارا کی خاطر ارمان نے بھی اپنوں سے منہ موڑ لیا تھا، دوبارہ باپ کی میت کو کندھا دینے گیا تھا، خود 4 کندھوں پر سوار آیا۔ اس وقت کو سوچتی امو جان غمزدہ ہو گئی تھی۔ کتنا روکا تھا سارا نے، پر وہ رکا ہی نہیں۔ وہ رک بھی کیسے سکتا تھا، اسے تو اس کی موت پکار رہی تھی۔ سچ ہے جب موت پکارتی ہے تو انسان جہاں کہیں بھی ہو اپنی موت کے پاس دوڑا چلا آتا ہے۔ کیا اتنے عرصے میں کوئی میرے یا مما کے بارے میں پوچھنے نہیں آیا؟ لمحہ پر حورین کو یاد نہیں رہا تھا، پر اس کی تکلیف تو آج بھی تازہ تھی۔ بہت بار آئے مگر ہارون اور میں نے تم تک انہیں پہنچنے نہ دیا۔ امو جان نے اس موڑ پر اسے گمراہی میں رکھنا ٹھیک نہیں سمجھا، اس لیے صاف صاف لفظوں میں جو سچ تھا وہ کہہ دیا۔ پر کیوں امو، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ حورین کو اپنی امو جان سے ان سب کی امید نہیں تھی۔ ڈرتے تھے ہم کہ سارا کے بعد تمہیں نہ کھو دے۔ امو جان حورین کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں پکڑے اس کی پیشانی چومتے ہوئے بولی، آخر وہی تو ان کے پاس اپنی کہلانی کو رہ گئی تھی۔ آپ نے غلط کیا امو، آج اگر ہم وہاں ہوتے تو حالات مختلف ہوتے۔ حورین کو اس بات کا بہت غم تھا۔ ارمان نے صحیح کہا تھا۔ ابو جان حورین کی بات پر تجزیہ ہنسی۔ کیا کہا تھا بابا نے، بتائیں ابو جان؟ حورین جو اپنوں سے کبھی نہ ملنے کا غم بناتی کمرے میں چکرا رہی تھی، امو جان کے منہ سے اپنے باپ کا سنتے فوراً سے ان کے پاس آ کر بیٹھی۔ خون جوش مارتا ہے، تم اپنے ماں کے قاتلوں کو معاف نہیں کر رہی، جنہوں نے تمہیں پالا، سہارا دیا، ہر گرم سرد سے بچایا، اور ماں باپ کا کو دربدر کرنے والوں، ان کی زندگی بدتر کرنے والوں کا ساتھ نہ ملنے پر افسوس کر رہی ہو۔ کہتے ہیں بچے کی تربیت میں ماں باپ کا بہت اہم کردار ہوتا ہے۔ بچے اپنی جوانی میں اس طرح ڈھلتا ہے جیسے اس کی تربیت ہو، پر حورین کے معاملے میں تو ان کی تربیت بھی کام نہیں آئی تھی، اسے صرف اپنے خون کی کشش کھینچ رہی تھی۔ تم فکر مت کرو، تمہارے بابا کا میرو تمہیں ڈھونڈ ہی لے گا۔ حورین کا رویہ امو کو غمزدہ کر گیا۔ انہیں اپنے فیصلے پر افسوس ہوا جو انہوں نے حورین کو اس کے اپنوں سے دور کر کے کیا تھا۔ کاش وہ بچپن میں ہی اسے حویلی والوں کے حوالے کر دیتی، پر کیا کریں، نصیب کا لکھا تو بھگتنا ہی پڑتا ہے۔ تو وہ کیسے اس سب سے بچ جاتی؟ کسی کے آنسو اور التجاؤں کی سزا بھی تو کاٹنی تھی۔ میرو کو، اور وہ مجھے کیوں ڈھونڈے گا؟ حورین نے پہلی بار یہ نام سنا تھا، اس لحاظ سے وہ اس شخص سے انجان تھی۔ ارمان شاہ کا بھتیجا جس کی تم امانت ہو۔ امو جان نے دو ٹوک کی بات کی۔ امانت؟ ہاں حور، ارمان نے ہارون ملک کو زبان دی تھی، اگر اس کا میرو تمہیں ڈھونڈتا ہوا آئے تو وہ تمہارا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دے۔ حورین کے چہرے کی ہوائیاں امو سے چھپی نہیں تھی، پر انہیں حورین کو سب سچ بتانا تھا۔ آگے اس کی مرضی کہ وہ کون سی راہ چنتی ہے۔ ابو مجھے اپنی حویلی کا پتہ چاہیے۔ کچھ دیر بعد کمرے میں اس کی آواز گونجی۔ پر کیوں، تم کیا کرو گی اس پتے کا؟ اب ان لوگوں سے بھی جھگڑا مول لو گی؟ امو کمرے میں جاتے ہوئے مڑ کر بولی، بی بی وہ لوگ کوئی معمولی نہیں،
جو تم سے ڈر جائیں یا تمہیں بناتے رہیں۔ امو جان نے الحمر ولا والوں کا حوالے دیا، جو جن میں سے کچھ تو اب تک اسے بنانے کی کوشش کر رہے تھے، جن میں سر فہرست فاخرہ ملک تھی، جو روز اس امید سے اسے فون کرتی کہ شاید آج حنین ان کی بات سن لے، پر حنین اپنی ادا کو بلند کرتی ان کا نمبر دیکھتی فون کاٹ دیتی۔ وہ بھلا کیوں جھکتی؟ آخر کزن کس کی تھی؟ امو امانت دار کو جلد واپس لوٹا دینی چاہیے، یہ آپ کا ہی پڑھایا سبق ہے نا، میں بس اس پر عمل کرنا چاہتی ہوں۔ فرخام کا اسے ہاسپٹل میں اکیلے چھوڑنا اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ واقعی سے چھوڑ چکا ہے۔ اب اسے بھی آگے بڑھنا چاہیے، جس کے لیے اسے کسی کے سہارے کی ضرورت تھی۔ وہ سہارا اگر اس کے بابا کا منتخب کیا ان کا میرو تھا تو اس میں اس سے کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ شام اداسی میں گھرا میرا وجود اس طرح کہ تیری یادوں کے چراغ بھی نور امید نہ جگا پائے۔ زینیا میری بات تو سنو یار۔ امان کمرے میں آتی ہوئی زینیا کا راستہ روکے اسے اپنی پوزیشن کلیئر کرنے میں لگا ہوا تھا۔ مجھے تمہاری کوئی بکواس نہیں سننی، اب پلیز مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ زینیا نے اپنا ہاتھ امان کے ہاتھ سے چھڑاتے دروازہ بند کرنا چاہا، جو امان نے مضبوطی سے تھاما ہوا تھا۔ زینی پلیز، ایک بار، صرف ایک بار چلے جاؤ یہاں سے، چھوڑ دو مجھے میرے حال پہ۔ زینیا دروازے پہ کھڑے امان کو دھکا دیتی دروازہ بند کرنے کی کوشش کر رہی تھی، پر امان اس کی کوشش کو ناکام بناتا بکھری ہوئی زینیا کو سنبھالتا اندر آ گیا۔ مجھے نفرت ہو رہی ہے اپنے آپ سے، اور یہ صرف تمہاری وجہ سے، مسٹر امان شاہ۔ اپنے بھائی کا جھکا سر زینیا کے اندر ایک اندیکھی چنگاری لگا رہا تھا، جس سے زینیا کو اپنا آپ جلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ زینیا مجھے سمجھنے کی کوشش تو۔ زینیا کا رویہ امان کو رنج میں مبتلا کر رہا تھا۔ وہ اس حویلی جانے سے پہلے منا لینا چاہتا تھا۔ کیا تم سمجھو تمہیں؟ ہاں بولو، کیا سمجھو؟ یہی کہ تم مجھ سے اتنی شدید محبت کرتے ہو کہ اس کی خاطر تم نے میری ہی عزت داؤ پر لگا دی، مجھے ہی دنیا کے سامنے رسوا کر دیا۔ زینیا امان کو جھنجھوڑتی اس سے سوال کرنے لگی، تم نے تو مجھے میری ہی نظروں میں گرا دیا۔ امان زینیا کی آنکھوں میں اپنے لیے بے اعتباری امان کا دل چیر گئی۔ نہیں زینی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے جیسا تم سوچ رہی ہو۔ اگر میں تمہیں جھوٹ بول کر نہ لاتا تو تم کبھی میرے ساتھ نہ آتی۔ میرے پاس دوسرا کوئی آپشن۔ امان کو اپنی بات سمجھانا اس وقت دنیا کا سب سے مشکل کام لگا، جس کے پاس ہر بات کا جواب ہوتا تھا۔ آج اس کے پاس الفاظ ہی نہیں تھے۔ تمہارے پاس آپشن نہیں تھا۔ نہیں امان، حقیقت تو یہ ہے کہ تم مجھے میری محبت میں نہیں لائی، بلکہ تم نے تو اپنی انا کی خاطر میری اور میرے ماں باپ کی عزت داؤ پر لگا دی۔ زینیا امان کو کالر سے پکڑتی نفرت سے دیکھتے ہوئے بولی، تمہیں صرف جیتنا تھا بابا سے، یہ ثابت کرنا تھا ان پر کہ مجھ پر صرف تمہارا حق ہے۔ امان اپنی جگہ ساکت کھڑا زینیا کو دیکھے گیا۔ ساکت ہونے کی وجہ زینیا کا کالر پکڑنا نہیں، بلکہ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت کا ہونا تھا۔ نہیں زینی، تم نے آج ثابت کر دیا کہ تم بھی حویلی کے باقی بیٹوں جیسے ہو، خود غرض اپنی منمانی کرنے والے، عورت کے وجود کی نفی کرنے والے، اسے اپنی رایا اپنے سے کمتر سمجھنے والے ہو۔ امان نے زینیا کا مان توڑا تھا، جس کی اذیت زینیا کے ساتھ ساتھ امان کو بھی ہو رہی تھی۔ یاد رکھنا امان شاہ، حویلی جانے کے بعد میرے ساتھ جو مرضی ہو، سزا میں اکیلے نہیں بھگتوں گی، کچھ تو تمہیں بھی برداشت کر امان، دونوں ٹائم مل رہے ہیں، اس طرح بیچ راستے میں کیوں بیٹھے ہو؟ بہر کی آواز امان کو اس کی سوچوں سے باہر لے آئی۔ وہ سوچیں جو 15 دنوں سے امان کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی تھی، بس ویسے ہی بھابھی۔ امان بہر کو دیکھ کر بولا، جس کے چہرے پر اسے اپنے لیے فکر نظر آ رہی تھی۔ ایک وہی تو تھی جو امان کا ہر ممکن خیال رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایسے نہیں بیٹھتے
عصر مغرب کے درمیان۔ مہر امان کا ہاتھ پکڑتی اسے کوریڈور کی سیڑھیوں سے اٹھاتی اندر لے گئی۔ جب سے زینیا حویلی گئی تھی، امان ہر روز اس ٹائم کوریڈور کے سیڑھیوں پر بیٹھتا، اس وقت کو سوچتا رہتا۔ کاش وہ کسی طرح زینی کو روک لیتا، اسے خود سے بدظن ہوئے جانے نہ دیتا۔ میرے ابو بتاتے تھے کہ اس ٹائم تو بہتا ہوا پانی بھی خالق کائنات کے حکم سے رک جاتا ہے، مگر دیکھو نا، ہم انسان اتنے نافرمان ہیں کہ بس دنیاوی دوڑ میں سرکش گھوڑے کی طرح بھاگے چلے جاتے ہیں۔ مہر امان کو چائے کے ساتھ لے کر آئی، لوازمات کھانے لگی۔ جانتی تھی کہ وہ دوپہر کا کھانا برائے نام ہی کھاتا تھا۔ بھابھی، آپ بھی سب کی طرح مجھے غلط سمجھتی ہے؟ امان کو اس ٹائم اپنی بھابھی پہ بہت پیار آیا، جو صرف اس کوششوں میں تھی کہ کسی طرح سب پہلے جیسا ہو جائے، اس لیے زیادہ سے زیادہ ان بھائیوں کو ساتھ بیٹھنے اور آپس میں بات کرنے کا ماحول بناتی رہتی۔ اپنے دل کی تسلی چاہتے ہو یا سچ سنو؟ مہر نے امان کو دیکھتے پیار سے اس کے بال بکھیرے۔ سچ۔ امان کی آواز بہت دھیمی تھی۔ تم نے جو سوچا وہ غلط نہیں تھا امان۔ امان ایک دم سے چونکا، کیونکہ مہر کی بات امان کی سوچ کے برعکس تھی۔ اپنی خوشی کے لیے لڑنا کوئی غلط نہیں، پر کیا ہے نا کہ تمہارا طریقہ غلط تھا۔ مہر نے امان کی آنکھوں میں حیرت اور ناسمجھی کا تصور دیکھ کر اپنی بات مکمل کی۔ تم نے اپنی محبت پہ اعتبار نہیں کیا، ایک بار اپنے اندر کی کشمکش کسی کے سامنے ظاہر تو کرتے۔ مہر کو جس بات کا ملال تھا وہ امان پر ظاہر کر گئی۔ تم نے سوچ کیسے لیا کہ تم زینی کو لے کر چھپ جاؤ گے اور سب لوگ تمہیں ڈھونڈیں گے نہیں؟ امان سر جھکائے مہر کی بات سنتا رہا۔ یہ سب تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا کہ وہ بعد میں سب کو کیسے فیس کرے گا۔ کب تک چھپ کر رہتے؟ تو ایک نہ ایک دن تو واپس اپنوں پہ آنا ہی تھا نہ امان؟ ایسے راستے پر چلے ہی کیوں جس کی کوئی منزل ہی نہیں تھی؟ امان کو اب اس سب باتوں کا احساس ہو رہا تھا، پر اب تو وقت ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ دانیال کے بابا کیا کر لیتے؟ زیادہ سے زیادہ ہاں بولو۔ مہر چاہتی تھی کہ وہ اپنی اس خاموشی کو ختم کرے جو زینیا کے جانے کے بعد سے اسے لگ گئی تھی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ نکاح نہیں امان، وہ کچھ بھی نہیں کر پاتے۔ مہر کو دانیال کے والد کی سوچ سن کر بہت افسوس ہوا۔ اسے تو ان سب باتوں کا یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ دانیال کے بابا ایسا بھی کر سکتے ہیں۔ اتنی آسانی سے ٹوٹنے والا رشتہ نہیں ہے یہ جو کسی کے کہنے سے فوراً ٹوٹ جائے۔ یہ جڑتا بھی نصیب سے ہے اور ٹوٹتا بھی نصیب سے ہی ہے۔ تم نے اس پاک ذات پہ بھروسہ نہیں کیا جس نے تمہارے دل میں زینیا کی محبت پیدا کی، تم دونوں کو اس پاک بندھن میں باندھا۔ مہر کو زینیا کا ناراض جانا بہت برا لگا، پر وہ کیا کر سکتی تھی؟ اس کی تو زینیا سے اتنی فرینکنس بھی نہیں تھی کہ وہ اس کے دل کو امان کے لیے صاف کرنے کی کوشش کرتی یا اسے کچھ سمجھا ہی دیتی، اس لیے خاموش ہی رہی۔ پر اب اس کے دل سے یہی دعا تھی کہ امان کسی طرح زینیا کو منا لے۔ آئی ایم سوری بھابھی، مجھے پتا نہیں اس ٹائم کچھ بھی۔ اتنے دن سے روکے آنسو مہر کے سامنے آج نکل ہی گئے۔ امان اپنا چہرہ موڑتا اپنے آنسو صاف کرنے لگا۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ کوئی بھی فیصلہ جلد بازی میں نہیں لینا چاہیے۔ اگر تم تحمل کا مظاہرہ کرتے تو آج تم افسوس نہ کر رہے ہوتے۔ مہر نے اپنے پلو سے اس کا چہرہ صاف کیا جس کے آنسو تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ پر اب میں کیسے ٹھیک کروں؟ بھابھی، میرے سے تو سب ہی ناراض ہیں۔ اتنے دن سے کسی نے بھی امان سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ شامیر بھی آیا پر اس سے بات کیے بنا زینیا کو لے کر حویلی چلا گیا۔ ایان زیادہ تر اپنی اسٹڈی میں بزی رہتا اور دانیال تو سمجھو آفس کا ہی ہو کر رہ گیا تھا۔ صبح جلدی چلا جاتا اور دیر رات تک لوٹتا۔ ٹائم تو سب کو، اتنی جلدی سب کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوگا ابھی۔ مہر جانتی تھی کہ امان کو سب سے اتنی جلدی معافی نہیں مل سکتی، اس کے لیے اسے انتظار کرنا تھا اچھے وقت کا۔
آپ کو پتہ ہے بھابھی، اب دنیا کی سب سے بیسٹ بھابھی ہو۔ تھینک یو بھابھی، تھینک یو سو مچ۔ امان مہر کو حق کرتا خوشی سے بولا۔ اگر جو میں کہہ دیتی کہ ساری غلطی ہی تمہاری ہے تو؟ مہر اس کے چہرے پہ کافی دن بعد مسکراہٹ دیکھ کر شرارت سے بولی، تو اب آپ نے کون سا میری سائڈ لی ہے؟ امان مہر کا چہرہ دیکھ کر سمجھ گیا کہ وہ شرارت کر رہی ہے، اس لیے مصنوعی ناراضگی سے بولا، تھینکس تو میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ آپ نے مجھے اتنے اچھے سے اپنی غلطی کا احساس دلایا۔ امان واقعی مہر کا ممنون تھا، جس سے مجھے پریکٹس ہے۔ میری پری ابھی بھی تمہاری طرح بالکل تم سے بھی زیادہ غصے کی تیز ہے اور جلد باز بھی۔ میں ان کو بھی ایسے ہی سمجھاتی تھی۔ مہر کہتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ بہن کا دکھ نئے سرے سے اجاگر ہو گیا تھا۔ اپنے آنسو کو بھی تو سب سے چھپانا تھا، جبکہ امان مہر کو دکھی دیکھ کر افسردہ سا اس کے پیچھے اسے چپ کروانے چل دیا۔ جا رہی ہے اس کے ساتھ ہی اجازت دے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ماہ نور علی کو اللہ حافظ۔